मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यक़नुत मिनकुन्ना, 22वां पारा आज हमारे दौरा तफसीर का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब के अंदर ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए बहुत अहसन अहकामात का नुज़ूल फरमाया। घरेलू ज़िंदगी, औरतों के साथ सलूक, माशरत की ज़िंदगी का इसमें जामे मज़मून मौजूद है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतूहात जब कसरत से हुई, चूँकि पहले तो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुज़रती थी, यहाँ तक कि ग़ज़वा खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं वो भूख की वजह से था, क्योंकि सहाबा इकराम भूख की वजह से एक एक पत्थर बांधे हुए थे और हजूर अलैहिस्सलाम को भूख की इतनी शिद्दत थी कि आप 2 पत्थर बांध कर अपनी भूख को छुपा रहे थे। सैयदा कायनात फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो हमारे घर में इतना तेल नहीं था कि हम दिया जला सकते। तो इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, खाला जान, क्या इतनी गुर्बत थी कि आपके घर में दिया जलाने का तेल नहीं था? तो सैयदा कायनात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, भांजे, अगर उतना तेल मुयस्सर होता जिससे दिया जलता है तो हम अपने पेट की भूख ना बुझाते। यानी हमारे घर में भूख भी थी और साथ गुर्बत का ये आलम था। जब थोड़ी फतूहात हुई तो अज़वाज मुतहरात 9 तादाद थी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुई। कोई कोठी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई प्लॉट नहीं, कोई गाड़ी नहीं, ज्वेलरी नहीं, बल्कि इतना तकाज़ा किया कि या रसूल अल्लाह, आपने सारों के लिए मुतय्यन किया है वजीफ़ा, अपनी बीवियों के लिए भी इतना वजीफ़ा मुतय्यन कर दें जिससे खाना एक टाइम का दिन में मिल जाए। यहाँ तो 3-3 टाइम खाने, फिर चाय, फिर फजूलियात, बर्गर खाना, फिर मैकडोनल्ड में जाकर खाना, फिर बाज़ारों में फूड स्ट्रीट में बैठकर खाना। लेकिन वहाँ अज़वाज मुतहरात सिर्फ़ एक रोटी एक दिन का तकाज़ा करने के लिए हाजिर हुई। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को क़यामत तक के लिए बना रहे थे मिसाल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात का नुज़ूल किया जो 21वें पारे के आखिरी रुकू में नाजिल हुई हैं। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। मेरे नबी की बीवियों, मेरे नबी अपनी बीवियों से कह दें, अगर तुम दुनिया चाहती हो आ जाओ, मैं तुम्हें दुनिया दे देता हूँ जैसे सबको दे रहा हूँ वजीफ़ा। इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला वद्दारल आखिरा, अगर तुम्हें अल्लाह चाहिए, अल्लाह का रसूल चाहिए और आखिरत चाहिए तो फिर छोड़ दो वो दुनिया भी जो हर इंसान का हक़ है, एक रोटी एक दिन में कम अज़ कम, वो भी ना मांगो, वो भी तकाज़ा ना करो। पता ये चला कि जो अहलुल बैत होते हैं नबी के, इसीलिए कुर्बानी देते हैं कि उम्मत के लिए मिसाल बन जाएं। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने मिसाल बनी, सैयदा खुदैजा मिसाल बनी, सैयदा आयशा मिसाल बनी, हफ्सा मिसाल बनी। तो जो भी दीन वाले हैं, गद्दी नशीन हैं, ज़ुअमा हैं, उलमा हैं, अत्क़िया हैं, मुक़्तदा हैं, उनके घर वाले भी मिसाल बनने चाहिए दूसरे लोगों के लिए। उनको ज़्यादा जो है दीन के साथ लगाओ और दीनी माहौल इख्तियार करना चाहिए ताकि अवाम उनको देखकर मज़ीद असर ले। ये नहीं कि पीर साहब हैं, मौलाना साहब हैं, उनके घर वाले आम आदमियों से भी ज़्यादा आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको ज़्यादा पाबंदी की ज़रूरत है। अल्लाह ने आखिरी आयत में फ़रमाया, या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना युज़ाअफ़ लहल अज़ाब। ए नबी की घर वालियों, औरतों, तुम अगर गुनाह करोगी तो तुम्हें दोहरा गुनाह मिलेगा।
نبی کے گھرانے کو یہ وارننگ دی گئی، حالانکہ نبی کی بیویاں تو پاک ہیں، نبی پاک ہے تو نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، لیکن اللہ قیامت تک عورتوں کو سمجھا رہا ہے تم جو دین والوں کے گھر میں ہو، تم جو گدی نشینوں کے گھر میں ہو، زعماء مقتدا کے گھروں میں ہو، تمہارے لیے خطا دوہری خطا تصور ہوگی، اس لیے تمہیں نمونہ بننا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے حواریین کو یہی نصیحت فرمائی تھی۔ تو آگے شروع میں 22ویں پارے کے اللہ رب العزت نے عورتوں کو، خاص طور پہ اہل البیت کی عورتوں کو، حضور علیہ السلام کی ازواج کو سامنے رکھ کر امت کی عورتوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جو دین والوں کے گھر والی عورتیں ہوتی ہیں، جو اہل البیت کے گھرانے کی ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو سید کہتی ہیں، جو آل رسول میں سے اپنے آپ کو کہتی ہیں خواتین، اور وہ کہیں جی کہ ہم سید زادیاں ہیں اور ناچنے کا کام کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، اور وہ جو ہے بے پردگی کا اظہار کر رہی ہیں اور کہتی ہیں جی ہم سید ہیں، تو یہ تو دوہرے گناہ کے اندر پھر مبتلا ہو جائیں گی۔ نبی کی اہل البیت کو اللہ سمجھا کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر اللہ نے عورت کے لیے ایک اصول مرتب فرمایا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض۔ اے نبی کی زوجہ، اے امت کی ماؤں کو اللہ کہہ رہا ہے، تو عام عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جو ہماری مائیں ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے نامحرم سے جب بات کرو تو تم اپنے لہجے کو سخت کر لو۔ حالانکہ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر ایک جگہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق عالی کا درس قرآن دیتا ہے، لیکن یہاں عورت کو بد اخلاقی کا درس ہو رہا ہے کہ غیر محرم سے اخلاق سے بات کرنا دین نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ غیر محرم اگر بیل بجاتا ہے گھر کی، ٹیلی فون کرتا ہے، تو آپ اسے پیار سے نہ کہیں، نرم لہجے سے، جی کون، اور وہ کہے گا جی فلاں ہیں، کہ نہیں وہ تو نہیں ہے، آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اب لمبی بات کرنا شروع کریں گی تو آپ کے ساتھ پھر وہ روابط بڑھائے گا اور فتنہ پھر یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں، عورتیں مرد تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی عورت کو کہہ دیا، کوئی بیل بجاتا ہے تو اندر سختی سے کہو کون ہے، غصے سے، کوئی فون کرتا ہے تو غصے سے کرخت لہجے سے جواب دو، تو وہ ایک دم دبک جائے گا کہ یہ عورت تو کوئی شیر ہے، شیرنی عورت ہے اور بڑی دل جو ہے یہ سخت مزاج کی ہے، تو وہ آگے بڑھے گا ہی نہیں بد اخلاقی بد کرداری کی طرف۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ آپ نے اخلاق سے اس سے بات اس لیے نہیں کرنی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کا دل بیمار ہے، جس مرد کا وہ بیمار دل والا، ہر مرد بیمار دل والا ہے۔ اس وقت آپ جدھر جائیں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا، اللہ ہے، لیکن 99% ایسے ہیں جب عورت اخلاق سے بات کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹیلی فون پہ، گھر کے فون پر یا گھنٹی پر، تو مرد اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جس کا دل بیمار ہے وہ کہیں طمع نہ کرنے لگے، تمہاری طرف شیطانی اس کا ذہن نہ آ جائے۔ تو یہ پھر آگے اللہ نے عورتوں کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں اپنے آپ کو گھروں میں رکھو، باہر نہ پھرو زمانہ جاہلیت کی طرف۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھیں، خوبصورت لباس پہنتی تھیں، اور جیسے آج بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر نکلتی ہیں اور سیدھی مارکیٹ میں چلی جاتی تھیں، گلیوں میں پھرتی تھیں، اور لوگ ان کو دیکھ کر ان کی قیمت لگاتے تھے، پھر وہ عورت بکتی تھی، وہ ایک دن کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے۔ یہ اسلام نے اصول مرتب کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں کی زینت نہ بناؤ، بلکہ گھر کی ملکہ بن جاؤ۔ تم گھر پہ حکومت کرو، بچوں پہ حکومت کرو، شوہر پہ حکومت کرو، باپ اور بھائی اور بیٹے پہ حکومت کرو، تمہاری وہ سلطنت ہے، عزت کی جگہ ہے۔ بازاروں میں نکلنا خوشبو لگا کر، معطر ہو کر، مزین ہو کر عورتوں کا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک عورت جب
بے پردہ بازار میں نکلتی ہے، 1000 بندوں کی نظر اس پہ پڑتی ہے، 1000 بندوں کا اجماعی گناہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عورت گناہوں کا ڈھیر لے کر قیامت کے دن اٹھے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف میں نے کثیر تعداد دوزخ میں عورتوں کے دیکھی ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اس طرح بازاروں میں بے پردگی زیادہ کرتی ہیں، گالیاں زیادہ دیتی ہیں، بچوں کو کوستی ہیں، مرد کی نافرمانی زیادہ کرتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی اپنے زیور کا۔ آگے اللہ رب العزت نے دیکھیں اہل البیت کی تخصیص فرما دی۔ اسی آیت میں آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت نبی کے گھر والوں کو کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ گویا کہ اہل البیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو بولا، حضور علیہ السلام کی ازواج کو بولا۔ جب بھی اہل البیت کا لفظ آئے گا تو سب سے پہلے نبی کی گھرانے کی، نبی کی بیویاں، پھر بیٹیاں، پھر نواسے آئیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ایک مرتبہ بحث ہو گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر لکھا تو سیدہ فاطمہ کہنے لگیں اے عائشہ میں افضل ہوں، مجھے رسول اللہ نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس میں آتی آپ کھڑے ہو جاتے، جب حضور علیہ السلام مجھے دیکھتے تو آپ علیہ السلام میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے، حضور میرے لیے اپنی کملی کو بچھا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر پہ سب سے آخر میں میرے گھر اور واپسی پر سب سے پہلے میرے گھر آتے۔ حضور علیہ السلام میرے بچوں سے پیار کر کے کہتے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور مجھے میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنا اعزاز مجھے ملا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے فاطمہ سب چیز اپنی جگہ کہ حضور تجھے جسم کا ٹکڑا کہتے، تیری عزت کرتے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر عورت اپنے شوہر کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا، فاطمہ اپنے اہل البیت علی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گی، اور عائشہ صدیقہ اپنے اہل البیت حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گی۔ تو اس لیے اہل البیت میں سب سے پہلی زوجہ ہے، پھر بیٹی ہے، پھر نواسے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا مرد اور عورتوں کی کچھ خصوصیات۔ عورتوں کو بھی خطاب قرآن میں کیا، مردوں کو بھی خطاب کیا۔ یہ نہیں کہ عورتوں کے لیے دین الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، دونوں اسی قرآن کے پڑھنے والے، عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا پہلے رکوع کے بعد ان المسلمین والمسلمات، مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، قانتین قناعت کرنے والے مرد، قانتات عورتیں قناعت کرنے والے، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور روزے دار مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر الہی کرنے والے مرد اور ذکر الہی کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ صفات ایمان والوں کی ہیں جو اگر پیدا ہو جائیں تو ولایت کا اعلیٰ مقام انسان پا لیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر دیکھیے 37، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ حضور علیہ السلام دل میں جو سوچتے تھے اللہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن زینب حسین جمیل تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے غلام زید بن حارثہ سے کر دیا۔ زید حضور علیہ السلام کے محبوب تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر طائف میں گئے، حضور کے ساتھ شروع سے غلاموں میں پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات کا نکاح کرایا۔ یاد رکھیں نکاح کرنے میں خاندانی پس منظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ زینب سید زادی تھی اور بڑے خاندان کی تھیں، اور غلام تھے زید۔ اب نکاح تو حضور نے کرایا،
دونوں گزارا کر رہے تھے لیکن جوڑ نہیں تھا، ذہنی امانگی نہیں تھی، عمر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاندانی، وہ غلام، یہ رئیس زادی اب خاموش تھی۔ ادھر حضور علیہ السلام دیکھتے تھے کہ زینب خوش نہیں ہے۔ اب آپ کا ذہن میں آتا تھا کہ اگر زید طلاق دے دیتے ہیں تو میں ان سے شادی کر لوں گا، لیکن آپ سوچتے تھے کہ عرب کے لوگ کیا کہیں گے، زید کو تو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو زید ان کا بیٹا ہے اور یہ بہو ہے، تو اب اس پر آپ بڑے فکر مند رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل کی بات کو یہاں بیان فرمایا اور اس کے بعد فرمایا واللہ احق وان تخشا، یہ زیادہ اللہ حقدار تھا کہ آپ اس کا ڈر کرتے۔ لوگوں کا ڈر کیا ہے؟ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بندہ اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے لوگ ناراض نہ ہوں، نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کو فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی ان کے ساتھ نبھا مکمل کر لیا، اپنی حاجت پوری کر لی، تو اللہ عرش پہ کہتا ہے میرے نبی آپ فرش پہ بیٹھ کے منہ سے نہیں کہہ رہے کہ زینب میرے سے شادی کر لے، معاشرہ کیا کہے گا؟ اللہ عرش والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زوجناکہا، اللہ آپ کا نکاح ان سے کرتا ہے۔ زینب فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح عرش پہ اللہ نے کرایا، فرش پہ کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، فرمایا حضور علیہ السلام نے زینب سے نکاح کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے 24 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، وہ 40 سال کی تھی۔ آپ نے جوبن کے، جوانی کے جو ایام تھے وہ ایک بوڑھی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے۔ آپ نے شہوت کے لیے نکاح نہیں کیے، جو عرب کے لوگ جو ہے نکاح زیادہ کرتے ہیں، لیکن آج جو دنیا کفر تنقید کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے، شہوت کے لیے نکاح کیے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر شہوت کے لیے ہوتے تو آپ جوانی میں زیادہ نکاح کرتے، لیکن آپ نے 25 سال سے لے کر 55 سال کی عمر تک صرف ایک عورت جو اپنے سے بڑی 15 سال تھی، آپ نے اس کے ساتھ گزارا کیا اور نکاح کیا اور وقت گزارا۔ انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دیں، آپ نے ان کی ہر بات کو تسلیم کیا، اور یہاں تک کہ بعد میں بھی ان کو یاد کر کے اب دیدہ ہوتے تھے کہ سیدہ خدیجہ نے حضور کو ہر برے وقت میں ساتھ دیا، جنتی عورت تھی۔ اب ان کے بعد 55 سال کی عمر میں سیدہ سودا سے آپ کی دوسری شادی ہوئی، پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ سے ہوئی، پھر 9 بیویاں ہیں۔ ان میں حضور علیہ السلام کی ساری بیویاں یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوائیں تھیں، اور یا عمر میں بہت زیادہ تھیں بڑی، اور آپ نے نکاح کر لیا۔ ایک سیدہ عائشہ کنواری تھیں اور عمر میں کم تھیں، اس کے علاوہ ساری ازواج عمر میں زیادہ تھیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ عائشہ سے نکاح کیا وہ اس لیے کہ وہ حافظے کی قوی تھیں اور دین امت تک نصف آپ نے پہنچایا۔ امت تک دین نصف جو ہے، یعنی حضور کی خلوت کی زندگی سیدہ عائشہ نے پہنچائی، جلوت کی زندگی، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ جہاد کیسے کرتے تھے، آپ تبلیغ کیسے کرتے تھے، آپ بازاروں میں کیسے جاتے تھے، مسجد میں کیسے بیٹھتے تھے، صحابہ کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، نصف دین صحابہ ساروں نے پہنچایا، نصف دین اس امت کو کہ آپ بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، رات کو مصلے پہ کیسے بیٹھتے تھے، بستر کی زندگی آپ کی کیسی تھی، خلوت کی ایک ایک ادا، نصف دین سیدہ عائشہ ازواج مطہرات نے امت کو پہنچایا۔ تو اس لیے یہ اس میں وجہ تھی۔ اللہ نے دوسرا مسئلہ واضح کر دیا کہ ادعیاءہم اذا قضوا منہن وطرا، کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ۔ دوسری بات یہ واضح کر دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جو عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ زید حضور کے بیٹے ہیں تو وہ بہو ہوئیں، اب نکاح نہیں کر سکتے، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور تم میں سے کسی مرد بالغ کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان کا کوئی بیٹا جوان نہیں، سارے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، حضور علیہ السلام کے بیٹے کم سنی میں کیوں فوت ہو گئے؟ کہ اللہ رب العزت نے وجہ بھی یہ محفوظ فرمائی کہ اگر آپ کے بیٹے جوان ہو جاتے
تو لوگ اعتراض کرنے والے قیامت تک فرقوں میں بٹ چکے ہوتے اور یہ اعتراض کرتے، دلیل دیتے کہ جب یوسف پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کا بیٹے نبی ہو سکتے ہیں، اسحاق اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی ہو سکتے ہیں، سلیمان داؤد علیہ السلام کے بیٹے نبی ہو سکتے ہیں، تو حضور کے بیٹے نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے۔ تو اس لیے ختم نبوت کی مہر لگانی تھی کہ آپ کے بعد کوئی آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں جوان، اور آپ کے بعد کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا، خاتم النبیین کہا۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی حضور علیہ السلام کو مان کے نبی بن جائے گا جیسے مرزا قادیانی نے کہا نہیں، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا تصور کرنا کہ کوئی نبی بنے گا، یہ کفر ہے۔ قادیانی کافر ہیں، قادیانیوں کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک بندے نے کہا کہ کیا ان سے ہم مانگ سکتے ہیں دلیل، معجزہ؟ آپ نے فرمایا دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، گویا کہ اس نے شک کیا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں واضح کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے نماز کا ٹائم بتایا، حد بتائی، روزے کا ٹائم حد بتائی، حج کا ٹائم حد بتائی، ہر عبادت کی حد ہے، وقت ہے، تعین ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے کوئی تعین نہیں کیا۔ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ گویا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے تمہیں موت آئے، ذکر ہی کی حالت میں۔ ذکر ایسی عبادت ہے کہ یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں حضور کی ایک صفت بیان فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ شاہد ہیں، اللہ نے آپ کو گواہ بنایا ساری امتوں کے لیے، آپ قیامت کے دن ساروں کی طرف سے گواہی دے سکتے ہیں۔ مبشر ہیں، بشارتیں جنت کی دیتے ہیں، نذیر ہیں، ڈراتے ہیں قیامت سے، حشر سے، جہنم سے، اور داعیے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سراج بنایا ہے، یعنی آپ سراجم منیرہ ہیں، آپ کی روشنی کائنات میں ہے۔ جیسے سورج ہر جگہ ہے، چاند ہر جگہ ہے اس کی روشنی، آپ کا نور ایمان اور آپ کی دعوت، آپ کی نبوت ہر جگہ دنیا میں ہے۔ کائنات آپ کی نبوت کو لے کر چل رہی ہے۔ جس دن آپ کا نام لینے والا ختم ہو گیا، اسی دن کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے حضور علیہ السلام کے اہل البیت کے متعلق کچھ قوانین بتائے۔ آیت نمبر آپ دیکھیے 53، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ تھا، آپ نے لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ اب وہ ایک پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں اور کھانا سارے کھا رہے تھے، کھانا کھا کے وہیں گپے لگانے شروع ہو گئے اور لمبی لیٹ تک گپے لگائی جا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کو کہہ نہیں پا رہے شرم کی وجہ سے کہ بھائی اب جاؤ، کھانا کھا لیا، آپ گپے لگا رہے ہو، رات اتنی لیٹ ہو گئی۔ تو اس پہ اللہ نے یہ فرمایا، 3 اصول مرتب فرمائے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھر میں بے دھڑک نہ چلے جایا کرو جب تک وہ اجازت نہ دے۔ علماء، بڑوں کے، اساتذہ کے کمروں میں پوچھ کے جائیں، ان سے ملاقات کرنی ہے فون کر کے جائیں، یہ نہیں کہ جب دل جی ہمارا ہم گزر رہے تھے آپ سے ملاقات کر لیں، آپ کی زیارت کر لیں۔ یہ جو ہے یہ ان کی توہین ہے۔ آپ اسپیشلی فون کر کے اجازت لے کر جائیں۔ میں خود ذاتی طور پہ بڑے علماء سے فون کر کے اجازت لے کر جاتا ہوں تاکہ ان کی دعاؤں اور ان کے ذہن میں ہم شامل رہیں اور ان کی حق تلفی بھی نہ ہو، توہین بھی نہ ہو، بے ادبی بھی نہ ہو۔ فرمایا پہلی چیز اجازت لو، دوسری فرمایا فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، جب جاؤ کھانا کھاؤ تو پھر فوراً اٹھ کے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ انہوں نے دعوت کی ہے تو بس بیٹھے۔ جتنا ٹائم دیتے ہیں کم سے کم، یاد رکھیں بڑے اکابر علماء کے پاس جائیں، زیادہ ٹائم نہ لیں، بس
تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کے بعد فوراً ان سے اٹھ جائیں۔ زیادہ دیر بیٹھنا بھی بعض اوقات ان کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ساری چیز ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ ساری چیزوں سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، وہ تم سے حیا کھاتے ہیں، وہ تمہیں خود نہیں کہتے کہ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ اب، لیکن تم خود حیا کھا لیا کرو۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تو حیا نہیں کھاتا سچ بولنے میں۔ اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، اب قیامت تک نبی کے ورثاء کے ساتھ بھی یہ سلوک رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کی عظمت کو بیان کیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے نماز یہ نہیں کہا تم پڑھو میں ہی پڑھتا ہوں، ذکر تم کرو میں بھی کرتا ہوں، روزہ تم رکھو میں بھی رکھتا ہوں، حج تم کرو میں بھی، نہیں، ایک عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو نبی آخر الزمان پہ۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پہ درود شریف کی بڑی سعادتیں رکھی ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات علامہ سلیمان فرماتے ہیں جزری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں وضو کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، عصر قضا ہو رہی تھی، تو دیکھا کنویں پہ پانی ہے لیکن ڈول نہیں ہے، بچے کھیل رہے تھے، میں ان بچوں کی طرف دیکھا اور میں ڈول کی طرف، ڈول تھا نہیں، تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا پانی ہے لیکن ڈول نہیں۔ اس نے کہا پانی جو یوں آ جائے گا۔ اس نے یوں نیچے دیکھا پانی کی طرف اور ہلکا سا تھوکا، پانی اوپر آ گیا۔ میں نے وضو کیا، میں حیران تھا، نماز پڑھی، بچی کو بلایا، میں نے کہا آخر یہ اعزاز تجھے کیسے ملا؟ اس نے کہا کون سا اعزاز؟ کہا یہ پانی اوپر کیسے آ گیا؟ کہا یہ تو عموماً آ جاتا ہے، میں جب بھی ایسے کرتی ہوں۔ میں نے کہا آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس نے کہا ایک کام میں روز کرتی ہوں، میری ماں اس وقت تک ہم گھر والوں کو سونے نہیں دیتی جب تک ہم 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہ پڑھ لیں۔ اس درود کی برکت سے بچی کو اللہ نے ولایت دے دی۔ تو سب سے بڑا ثواب درود ہے۔ اللہ نے یہاں کہا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور پر درود پڑھتے ہیں، مضارع استمرار کا صیغہ ہے یصلون، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا روزہ بھی اٹھا لیا جائے گا، کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا، وہاں اس وقت بھی 70,000 فرشتے اتریں گے، روز صبح و شام درود پڑھیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو تم بھی سلموا وسلموا تسلیما۔ پوچھا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ہم آپ پہ، بخاری کی حدیث، کیسے آپ پہ درود پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ درود شریف کیسے پڑھنا ہے؟ کھڑے ہو کے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں نہیں، التحیات میں۔ تو درود شریف با ادب طریقے سے بیٹھ کے پڑھنے کی عبادت ہے۔ پھر کہا سلام کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے التحیات، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ سکھائی۔ تو یہ دونوں عبادتیں ہیں۔ آگے پردے کا حکم۔ بعض عورتیں کہتی ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا جہالت کا جملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دل کا نہیں، دل تو ہے ہی پردے میں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کے دل پہ قفل ہے، قفل، جس کے دل پہ قفل ہو، تالا لگا ہو، وہ ایسے پردے کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی بیٹیوں کو، بیویوں کو کہا، ان کے بارے میں تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کی سوچ میں کوئی غلطی ہوگی۔ ان کو اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا النبی، 59 آیت، قل لازواجک، اسپیشلی اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، فاطمہ سے کہیں جنہوں نے کہا تھا رات کو میرا جنازہ اٹھانا غیر محرم کی نظر نہ پڑے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں قیامت تک آنے والی جو ایمان والی ہے وہ عورت سن لے، یدنین علیہن من جلابیبہن، چادروں کو لپیٹ لیا کرو منہوں پہ، جب باہر نکلو پردہ کر لیا کرو۔ پردہ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، نہیں۔ اب آپ گھر میں پردے کہاں لٹکاتے ہیں؟ جہاں کھڑکیاں ہوتی ہیں، آپ دروازوں پہ لٹکاتے ہیں، کھڑکیوں پہ، آپ دیواروں پہ نہیں لٹکاتے۔ کیوں؟ کہ جہاں سے نظر آتا ہے وہاں پردہ، چہرے کا پردہ۔ بعض کہتے ہیں چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے عورت کا، فتنہ ہی عورت کا چہرہ ہے، اس لیے پردے کا حکم یہاں دیا۔ آگے قیامت کے دن جو بد عمل ہیں، جو دوستیاں غلط لگاتے ہیں، غلط لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت آیت نمبر 66، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کو الٹے منہ گناہوں کی وجہ سے
بد عملیوں کی وجہ سے پھینکا جائے گا، یقولون یا لیتنا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے، ہم یہ غلط لوگوں کے پیچھے نہ چلتے، یہ حکمرانوں کے پیچھے نہ چلتے، یہ سیاستدانوں کے پیچھے نہ چلتے، یہ بد عقیدہ کے پیچھے نہ چلتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ یہ وہ ہیں بڑے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو ڈبل سزا دے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کرو اور کہو تو صحیح بات کہو، ڈٹ کے حق بات بیان کرو، ڈرو نہیں۔ سورہ سبا، یہ سورہ سبا جو ہے یہ ملک سبا کے متعلق، ملکہ بلقیس کا ملک تھا یمن میں، اور آبشاریں تھیں، سبزہ تھا، پھل تھے، باغات تھے، نعمتیں تھیں۔ ان نعمتوں کو اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے تکفیر کی تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پہلے بتایا رکوع کے 10 نمبر آیت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے فضیلت دی، پہاڑ ان کے لیے جھومتے تھے، پرندے ان پہ معلق ہو جاتے تھے جب وہ زبور پڑھتے تھے، آواز لحن داودی اللہ نے ایسی عطا فرمائی۔ جنت میں بھی آپ سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائیں گے امت کو۔ اور فرمایا وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا آپ کے ہاتھ پہ نرم کیا، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، زریں آپ بناتے تھے، لوہے کو جدھر موڑتے تھے ہاتھ سے مڑ جاتا تھا، اتنا نرم کر دیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان آپ کے بیٹے تھے، اللہ نے ہوائیں ان کے تابع کر دی، مہینے کا سفر ہفتے میں، ہفتے کا دن میں کرتے تھے، آپ کا تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے لیے عین القطر، آپ کے لیے سیسے کے چشمے بہا دیے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنات آپ کے تابع ہر کام کرتے تھے۔ اور وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو نافرمانی کرتا اسے سزا آپ دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، قید کر دیتے تھے۔ اور پھر یعملون لہ ما یشاء من محارب، آپ کے لیے بڑے بڑے چٹانیں اٹھا کے لاتے تھے، محراب بناتے تھے، و تماثیل، بڑی بڑی بت جیسے تصویریں ہوتی ہیں انسانوں کی اس وقت جائز تھیں وہ بناتے تھے، و جفان کالجواب، اور حوض یعنی سوئمنگ پول بناتے تھے بڑے بڑے آپ کے لیے۔ اور یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے باپ بیٹے دونوں کو اللہ نے اتنی سعادتیں دی۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کرو، وقلیل من عبادی الشکور، لیکن شکر والے کم لوگ ہیں۔ ایک بزرگ طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ کہا یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کہتا ہے شکر گزار کم ہیں تو مجھے ان میں شامل کر لے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوکل ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ نے 2 چیزیں بہت قلیل بھیجی ہیں دنیا میں، صحیح عقیدہ والے اور حسن اخلاق والے۔ پھر صحیح عقیدے والے اس سے بھی زیادہ ہیں، حسن اخلاق والے اس سے بھی کم ہیں، تو اس لیے اصل چیز اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنات غیب کی خبر رکھتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں، یہ ذہن سے نکال دو۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنوا رہے تھے، اللہ نے وحی کی کہ اب آپ کا روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے مثنوی کے اندر لکھا ہے مولانا روم نے کہ ملک الموت آیا تو آپ نے کہا اللہ نے کہا تھا 4 مہمان بھیجوں گا، واپس گئے، اللہ نے کہا ان سے کہہ دو 4 مہمان آ گئے ہیں موت سے پہلے۔ پہلا مہمان بالوں کا سفید ہونا، پلکوں کا نظر کا کمزور ہو جانا، پھر کمر کا جھک جانا، اس کے بعد جو ہے بڑھاپا آ گیا، نظر کمزور ہو گئی اور کمر جھک گئی، اب چوتھا مہمان ملک الموت۔ ملک الموت آیا تو آپ نے کہا یہ تو سارا کچھ چھوڑ کے جن بھاگ جائیں گے جب ان کو پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جنات غیب کی خبریں بتاتے ہیں، 1% بھی نہیں بتا سکتے۔ ہاں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ پیدائشی جن ہوتا ہے، حدیث ہے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ انت، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا بل اسلم، لیکن وہ اسلام لے آیا ہے۔ تو جنات کو بھیجیں گے تو وہ اس جن کے ساتھ جا کے دوستی کر کے پوچھ کے آ کے بتائے گا کچھ صحیح کچھ غلط، یہ ہو سکتا ہے۔ تو جنات نے کیا کام کر رہے تھے، بیت المقدس بنا رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک شیشہ بنایا،
उस शीशे के अंदर जो है ना अपने आप को कुर्सी पे बिठाया, एक लकड़ी की यूँ टेक लगाई और यूँ टेक लगाई, कहा आप रूह कब्ज़ कर लो। यूँ आप टेक लगाए हुए थे, वहीं आपकी रूह कब्ज़ हो गई, लेकिन लकड़ी पे आप सहारे में थे। जिन शीशे से देखते रहे कि आप सो रहे हैं, वो काम करते रहे, यहाँ तक कि दीमक ने उस लकड़ी को काटा तो वो एकदम धर्म से टूटी। तो कई अरसे के बाद तो आप धर्म से नीचे गिरे, तो जिन्हों को पता चला ओहो ये तो फोत हो गए थे, हम तो डर के काम करते रहे। तो गैब की खबर नहीं कोई रखता, कोई नजूमी, कोई आमिल, जिन, इंस गैब की खबर नहीं बता सकता। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्ज़ी, दाबतुल अर्ज़ ने उसको काटा, यानी सीख ने, ताकुलु मिन सअता, और वो खाई गई लकड़ी। फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन, ओहो जिन्नात पे वाज़े हो गया कि अल्लाह कानु यअलमूनल गैब, कि जिन गैब की खबर नहीं रखते, मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुहीन, वरना कभी इस अज़ाब में वो अपने आप को ज़लील ना करते, कि वो यूँ ही काम करी जा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ को भी यहाँ वाज़े कर दिया और अक़ीदा बता दिया कि ये ज़हन से निकाल दो। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ख़ुद फरमाया कि हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह गनी है, हम फ़कीर हैं, हम मोहताज हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फ़कीर बनाया और अपनी ज़ात को गनी बनाया। तो अल्लाह की ज़ात सब कुछ कर सकती है, मखलूक कुछ नहीं कर सकता, ना जिन ना इंस। उसके बाद आप देखिए सूरह फातिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े इरशाद फरमाया, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अल्लाह जिस पे रहमत खोलना चाहे कोई बंद नहीं कर सकता। वमा युमसिक, और अल्लाह किसी पे रहमत रोक दे, फला मुरसिल लहू, तो कोई उस पर रहमत ला नहीं सकता। सब कुछ अल्लाह कर सकता है, अल्लाह मुख्तार है, बाकी सारे मोहताज हैं। अल्लाह देने वाला है, बाकी सारे लेने वाले हैं। तो हजूर को अल्लाह ने कहा फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे नबी आयत नंबर 7, आप अपने आप को गाल देंगे, बेचैन में आप अपनी जान ले लेंगे, ये लोग कलमा नहीं पढ़ते, अक़ीदा ठीक नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रोने वाले और हर वक़्त इस्तिग़फ़ार करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा की तशरीफ़ फरमाई, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरते वो हैं जो औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर आयत नंबर 32, अल्लाह ने इस कुरान का वारिस बनाया। किसको? मुत्तकीन को, औलिया को, सिर्फ़ अस्हाब रसूल को? फरमाया नहीं, इस कुरान पाक का वारिस अल्लाह तबारक व तआला ने हर तबके को बनाया। लोग कहते हैं जी उलमा सही नहीं हैं, बाज़ ये गुनाह करते हैं, बाज़ ये खामियां उनके अंदर हैं। याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया कि ऐसे भी उलमा होंगे, लेकिन वो भी कुरान के वारिस होंगे। अल्लाह उनसे खिदमत कुरान ले रहा होगा, किसी न किसी दर्जे में उनसे कुरान की खिदमत ली जा रही होगी। आप ये देखें कि चाहे कुछ खिदमत इलाही उनसे ले रहा है, आप कितनी खिदमत दीन के लिए कर रहे हैं, जो इतराज़ात कर रहे हैं उन पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वरसाए कुरान का ज़िक्र किया तो सबसे पहले मुत्तकीन का नहीं, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने इस कुरान का वारिस बनाया, इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में छांट कर। किन को? फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी, सबसे पहले वो जो अपनी जान पे जुल्म करने वाले हैं, बदकिरदार हैं, गुनाहगार हैं, खाइन भी हैं, सारी खामियां उनके अंदर हैं। लेकिन अल्लाह कहता है सबसे पहले उनका जिक्र करके कि वो भी कुरान के वारिस हैं। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था। अल्लाह उनका पहले जिक्र इसलिए कर रहा है कि माँ बाप अपने बिगड़े हुए बच्चे को पहले जिक्र करते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि वो सुधर जाए। अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों का जिक्र कर रहा है, आम गुनाहगार मुसलमान मर्द औरतें जो भटके हुए हैं, शराब में पड़े हुए हैं, गुनाहों में लथपथ हैं, लेकिन ये भी कुरान के वारिस हैं, ये भी पैगाम कुरान पहुंचाने वाले हैं। इन्हीं में से जब लोग उठते हैं तो जुनैद जमशेद बन जाते हैं और लोगों की हदायत का ज़रिया बन जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी, पहले ज़ालिम कुरान के वारिस हैं, वो भी वारिस हैं।
اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، کچھ ایسے ہیں جو درمیانی چال والے، کبھی گناہ کبھی نیکی، کبھی گناہ کبھی نیکی. اور پھر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر تیسرا وہ درجہ، وہ بھی قرآن کے وارث ہیں جو سابق بالخیرات ہیں، ولایت کے درجے پر ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، شیخ المشائخ ہیں، ولی کامل ہیں، وہ بھی وارث ہیں، یہ گناہگار بھی وارث ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد علماء کا ذکر فرمایا. آپ دیکھیے علماء کس کو کہا جاتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے اللہ رب العزت نے عالم کس کو بنایا اور عالم کی خصوصیت کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو رکھتے ہیں وہ اس کے بندوں میں عالم ہیں، علماء ہیں. ایک عالم ہے لیکن وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا، اسے موت کا خوف نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو فرمایا یہ تو صرف کتابیں اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فرمایا عالم وہ ہوتا ہے جو جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز بھی کرے اور پھر اس سے بچے بھی، کوشش کرے. لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے حواریوں، میرے صحابیوں، تم نمک کی مانند ہو. علماء نمک کی مانند ہیں. فرمایا کسی بھی چیز کی اصلاح نمک سے ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز خراب ہو جائے اس کو ٹھیک نمک سے کیا جاتا ہے، لیکن نمک خراب ہو جائے تو اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیچڑ میں چلتے ہوئے ایک بچے نے خطاب کرتے ہوئے کہا امام صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سنبھل کے چلو کہیں گر نہ جاؤ. میں گر گیا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ پھسل گئے تو نقصان امت کو پہنچے گا. تو اس لیے علماء اکرام ایک مقام رکھتے ہیں، ایک شان والے ہیں. ان کو غیبت سے، بد اخلاقی سے، بغیر تحقیق کی باتوں کو پھیلانے سے بہت سوچ کر یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے. علماء امت کی اصلاح کا ذریعہ ہیں. تحت عدیم السماء، قیامت کی نشانیوں میں آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں.